वेलकम बैक। कराची में एम जिन्नाह रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में 17 घंटे बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। भगदड़ और दम घुटने से 6 अफराद जिंदगी हार गए, 20 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 11 की हालत तशवीशनाक है। कई अफराद अभी प्लाजा में फंसे हुए हैं। इमारत के 3 हिस्से जमींबोस हो चुके हैं। एक फायर फाइटर भी शहीद हो चुका। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया भी इमदादी कामों में शरीक हैं। हुकूमत सिंध ने मालूमात के लिए हेल्प लाइन नंबर्स भी जारी कर दिए। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो लोग अंदर हैं उनके लिए दिल तड़प रहा है। गुल प्लाजा के दुकानदार कहते हैं किसी का बाप अंदर फंसा है तो किसी का बेटा। अंदर अब भी 150 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, उन्हें बचाया जाए। ताजिर कहते हैं 50 साल से लोगों की दुकानें थी, सब जल गया। दुकानदारों ने फायर फाइटर्स देर से पहुंचने की भी शिकायत की। यही रोजगार था हमारा, सब खत्म हो गया। मगर उससे भी ज्यादा हमें तकलीफ है, अभी भी लोग हैं 100-150, उनके लिए तड़प हो रही है। किसी का बेटा है, किसी का बाप है, अपने आप मेहनत है, 50-50 साल से 30-30 साल से बैठे, खत्म हो गया सर। दुआ करें आप। अब 10:13 पे जो वाकया हुआ है, कम से कम भी 11 बजे के बाद गाड़ी आई है और सुबह फजर के बाद भी गाड़ी आई है। उसके अंदर पानी नहीं था। अंदर बेसमेंट के अंदर कम से कम भी 150 लोग 200 लोग होंगे। हमें तकरीबन 10:15 बजे ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ धुआं लग गया। हम लोग सारे बाहर आ गए, देखा तो चारों तरफ ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई, तकरीबन 11:45 बजे के बाद आई और इसके बाद 3-4 गाड़ियां आई। उन्होंने अपना पानी छोड़ा, इसके बाद वो पानी के लिए दूसरी गाड़ी आई। तकरीबन काफी देर लगी जब तक ये आग ने लपेट लिया था। 2 शॉपें एक दामाद की वो जल के खास्तर हो गई हैं और उन्होंने अपनी जान बचाई है। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद शहरियों को अपने प्यारों की तलाश है। एक शहरी ने कहा, भाई से आखिरी बार बात हुई तो उसने कहा आग लगी हुई है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम का कहना है, मार्केट में फंसे लोग कॉल करके मदद मांग रहे थे। इमारत में 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग में कई दुकानदार और खरीदार लापता हैं। उनमें 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल हैं। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले एक खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए, जिसमें 45 साल के तनवीर अहमद, 42 साल के उमर नबील, 33 साल की आयशा समी, 11 साल का अली बिन उमर, 15 साल का सुफियान और 18 साल का अब्दुल्ला शामिल हैं। जबकि एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। अहले खाना कहते हैं कौसर, साद, अशरफ, मिसबा और दीगर अफराद शादी की खरीदारी के लिए आए थे। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आतिफ का भी कुछ नहीं मालूम। कौसर की बच्ची की शादी है ना, उसकी शॉपिंग करने आए थे। हमारी बच्ची ने फोन करा कि अम्मा कौसर मामी की सारी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। कौसर, एक का नाम है साद, एक का नाम है अशरफ और एक का नाम है मिसबा। आरिफ नाम है लड़का, मेरे भाई का लड़का है। वो आखिरी फोन भी इसका यही आया था 10 बजे के बाद कि मुझे यहाँ से निकालो, दम घुट रहा मेरा, ये वो इस करके इसका फोन गिर गया नीचे। इसके बाद पता नहीं चला, बात ही नहीं हुई। सब लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। इमारत में इस वक्त भी आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इस वक्त जो मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुल प्लाजा का एक हिस्सा जब आग से मुतासर हुआ और गिरा तो ये वो मंजर था कि जो वहां पर मौजूद लोगों ने देखा और कैमरे में इसको कैद किया। ये वो मनाजिर हैं जहां पर इमारत का एक हिस्सा गिरते हुए देखा जा सकता है। फायर फाइटर्स यहां पर मौजूद हैं। इस इमारत में अब भी 17 घंटे बाद भी आग लगी हुई है। इस पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इमारत का ये हिस्सा जब गिरा तो इसको कैमरे की आंख ने कैद किया। आप ये मंजर देख सकते हैं, कितना खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। नजीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नजीर, बताइएगा इससे मुतालिक क्या तफसील मजीद सामने आ रही है? देखें, तकरीबन 17 से 18 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है। फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे थे। इमारत जो है बिल्कुल बोसीदा और खस्ता हाल हो चुकी है, क्योंकि जिस जगह पर मुस्तकिल कई घंटे तक आग लगी रहे तो उसकी दीवारों में पहले क्रैक पड़ जाते, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ हिस्से गिरना शुरू हो जाते। तो ये वहां पर बैठे हुए शहरियों की जानिब से ये एक फुटेज बनाई गई जिसमें देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त एक फायर फाइटर अपनी जान बचाकर भागता हुआ भी नजर आ रहा है और लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जो इमारत पहले अकबीस जानिब से कुछ हिस्से गिरने शुरू हुए थे, फिर सुबह के वक्त 2 मुख्तलिफ जगहों से हिस्से गिरे, लेकिन जो बड़ा हिस्सा जो इमारत के गिरा तो ये उसकी फुटेज है। इस अफसोसनाक सानहे में अब तक 6 अफराद जाबाक हो चुके हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। मुतअद्दिद दर्जनों अफराद के बारे में दावा किया जा रहा है वो लापता हैं, जो अंदर फंसे हो सकते हैं। जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से की जा रही हैं और रेस्क्यू अमल के दौरान जो एक रेस्क्यू एहलकार वो शहीद भी हो गया है।
اور پولیس، رینجرز، نیوی اور حتیٰ کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ بھی اس ریسکیو عمل میں حصہ لے رہا ہے، لیکن آگ نے اس پوری بلڈنگ کو برے طریقے سے نقصان پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ وہ منظر ہے کہ جب عمارت کا ایک حصہ گرا وہاں پر لوگ خوف و ہراس کا شکار ہوئے، کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا. اور گل پلازا میں آتش زدگی سے متعلق کمشنر، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی ہے. سنجے سادوانی اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے سنجے. وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ 18 افراد ایسے ہیں جن کے لاپتہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جن کی فیملی نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جو سیل قائم کیا گیا اس میں شکایت کی ہے. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ڈی ایس پی آفس میں ایک فیملی آئی ہے جس کے 4 افراد جو ہیں وہ ملبے تلبے دبے ہوئے ہیں. تو لگ بھگ 22 ایسے افراد ہیں جن کی سندھ حکومت کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جو ابھی تک جو ہے وہ گل پلازا آگ کے آتش زدگی واقعے کے بعد لاپتہ ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کچھ بھی کرے ہر ممکن کوشش کر کے جو ملبے تلے دبے ہوئے افراد ہیں یا جو لاشیں ہیں ان کو نکالا جائے اور ان کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جائے. گل پلازا میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے تلاش کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 22 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ بتایا گیا تھا کہ 18 افراد جو ہیں جن کی تصدیق ہوئی ہے جو لاپتہ ہے، لیکن اب جو ہے یہ تعداد بڑھ کر 22 ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا سنجے. سندھ حکومت نے معلومات یا گمشدگی کی اطلاع دینے کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی ہے. لوگ اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ کر رہے ہیں. آتش زدگی کے بعد سے اب تک 18 افراد لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے. لاپتہ ہونے والوں میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. لوگ ضلعی انتظامیہ کے پاس اپنے پیاروں کی تفصیلات جمع کروا رہے ہیں. فائر فائٹرز کو ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ سے رابطہ ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ گل پلازا آتش زدگی کے بعد لاپتہ افراد کو تلاش کیا جائے. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق ہونے والے تاجر کاشف کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں صوبائی وزیر سعید غنی اور ڈپٹی میئر سلمان مراد نے بھی شرکت کی. سعید غنی اور سلمان مراد نے جاں بحق تاجر کاشف کے ورثاء سے تعزیت کی. سترہ گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس آگ پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں. عمارت کا ایک حصہ گرا، وہ مناظر بھی آپ نے دیکھے. ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے لیٹسٹ صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے. کامل عارف اور فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے. ذرا ابتدائی طور پر بتائیے گا کہ آپ ایگزیکٹلی ایم اے جناح روڈ پر موجود ہیں. آپ کے پیچھے وہ گرین لائن کا کام ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. جو صورتحال صبح تھی اس سے کیا مختلف ہے؟ اسٹریٹجی میں کیا فرق آیا ہے؟ دیکھیے، اسٹریٹجی میں کوئی فرق نہیں آیا. اسٹریٹجی صرف یہی تھی کہ باہر اتنی ممکن ہو سکے آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. لیکن میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا، جس عمارت کے باہر میں کھڑا ہوں، میں پہلے آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ وہاں کھڑکیاں تھیں، راستے بند تھے، چھوٹے جو کھڑکیاں تھیں انہی کے ذریعے جو ہے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن اب وہ عمارت کا حصہ گر گیا ہے، یعنی کہ جو فرنٹ کا حصہ تھا یہ اب گرا ہے خود ہی جا کے. جبکہ اگر اس کو رات میں ہی توڑ دیا جاتا تو یہ آگ بجھانے میں زیادہ آسانی ہوتی. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمارت کا حصہ جب گرا ہے خود سے تو آپ کو آگ جلتی بھی نظر آ رہی ہوگی. اس میں دکانوں کے شٹر نظر آ رہے ہوں گے. اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے پورا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب جا کے جو ہے اس کی پورا حصہ جو ہے گر گیا ہے. اور اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ عمارت گرتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ ایم اے جناح روڈ کے اوپر میں موجود ہوں تو اس کا فرنٹ کا حصہ گرنا شروع ہو گیا ہے. اس کی جو بیک سائڈ ہے جہاں نذیر نے رپورٹ کیا وہ حصہ اب سے کچھ دیر پہلے گر چکا تھا. وہ آہستہ آہستہ گرا، وہ بھی ملبے کا ڈھیر بنتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی سائڈ کا جو حصہ ہے وہ بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. اسی کی طرح سے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو رمپا پلازا کی ایک سائڈ ہے جو کہ جڑتی ہے گل پلازا کے ساتھ، جو پارکنگ کا ایریا ہے، وہاں پہ بھی جو جا رہا ہے کہ وہ بھی اس آگ کی تپش سے جگہ متاثر ہوئی ہے اور اس کے بھی گرنے کا خدشہ موجود ہے. لیکن یہ عمارت جو ہے مکمل طور کے اوپر مخدوش ہو چکی ہے اور مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی وقت آہستہ آہستہ کر کے گر سکتی ہے. جب میں رمپا پلازا گیا تھا اور رمپا پلازا سے میں نے گل پلازا کی ریکارڈنگ کی تھی تو اندر جو ہے وہ عمارت کے اندر بڑے بڑے حصے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ٹوٹے ہوئے، یعنی کہ جو چھت تھی سیکنڈ فلور کی وہ مختلف جگہوں سے ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی.
और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे गड्ढे पड़ते चले जा रहे थे, यानी कि इमारत अंदर से भी गिर रही थी। और अब जो है ये फ्रंट का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से गिरना शुरू हो गया है और इसमें जो पिलर है आपको ये भी मखदूश नजर आ रहे होंगे, यानी कि ये भी किसी वक्त भी इमारत का हिस्सा गिरना शुरू हो सकता है। पूरी इमारत जो है जमी बोझ हो सकती है। और इमारत के मुख्तलिफ हिस्से जो है जहां पे जनरेटर रखे हुए थे छत के ऊपर, वो जनरेटर भी एकदम आके गिरे और वो जो है जमीन की तरफ आगे आके गिरे। इसके बराबर में जो गुल प्लाजा की बैक साइड है उसके जो बराबर का हिस्सा है उसके साथ एक नई बनी हुई जो है तजारती मरकज है गुल तिजारा के नाम से, वो बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। अब उसको देखना ये कि वो कितना, उसमें आग तो नहीं लगी लेकिन जाहिर है आग की तपिश से वो कितनी मुतासर हुई है। उसके साथ उसके सामने जो है रिहायशी इलाके हैं। अब यहाँ पर अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जो कैंप कायम किया गया है जहाँ पर लोगों के लिए डेस्क कायम की गई है कि जिनके लोग मिसिंग हैं उनके बारे में वो इतला लिखवा दें, नंबर लिखवा दें, अपनी फैमिली जो है अपने राब्ता नंबर लिखवा दें ताकि उनसे राब्ता किया जा सके और जितने लोग हैं उनकी लिस्ट बन सके। तो अब तक जो है वो पहले 16 लोगों ने अपने अहले खाना ने अपने मिसिंग लोगों के हवाले से इंदराज करा चुके थे, लेकिन अब ये इतला मिली है कि तकरीबन वो 20 से 22 लोग जो हैं अब तक अपना इंदराज बाकायदा तौर के ऊपर सरकारी तौर के ऊपर करा चुके हैं कि उनके अहले खाना के लोग जो है 22 लोग बताया जा रहा है कि लापता हैं और जो हेल्प डेस्क बनी है वहां पर उन लोगों ने इंदराज किया है। और ये जो सारी सूरत हाल है इसमें फैजुल्ला आपके पास जो व्यू है आप जहां से देख रहे हैं, ये आपने हमें थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाने के लिए कोशिश हो रही है और एक फायर टेंडर इस तरफ था। अभी जरा एग्जैक्टली हमें बताइएगा क्या हो रहा है और जो कोशिशें जारी थी 1 घंटे से उसमें अब तक कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, जो इस वक्त मैं जो गुल प्लाजा है उसके बिल्कुल सामने मौजूद, हम आपसे गुफ्तगू के लिए खड़े हुए थे तो मेरे अकब में गुल प्लाजा का जो फ्रंट है वो बिल्कुल जमीन बोस हुआ है, वो गिरा है जोरदार धमाके से। और जो स्नार्कल मैंने आपको बताया था, अभी सूरत हाल ये है कि ये हनीफ आपको दिखाएंगे, स्नार्कल तो ये पीछे आ गई है, दे रहा होगा, ये पहले फ्रंट से आग बुझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब ये रिवर्स आ गई है और इसको जो इसकी लंबी सीढ़ी थी उसको भी बंद कर दिया गया है। और इस वक्त सिर्फ एक गाड़ी है जिससे गुल प्लाजा के एक तरफ जो है ना आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और जो फ्रंट का हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है, गिर चुका है और वहां से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी दूर हट गई हैं, रजाकार भी वहां से दूर हो गए, सिक्योरिटी एहलकार जो वहां मौजूद थे रेस्क्यू के वो भी पीछे हटे हैं और अब ये इमारत मुकम्मल तौर पर जो है वो मखदूश हो चुकी है। और हम भी फिर अच्छा, इसमें फैजुल्ला बल्कि आप जो मनाजिर दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि जो मलबा गिरा है वो बुनियादी तौर पर इतना ज्यादा उसने हीट बर्दाश्त किया या उसका इतना टेम्परेचर है कि उसमें से मुसलसल धुआं उठ रहा है। जरा वो हमें दिखाइए भी बताइए, क्योंकि पहले जब हम आपसे बात करते तो यहाँ मंजर क्लियर था, अब सूरत हाल में धुआं ज्यादा है। वो पानी का भी स्प्रे डेफिनेटली है लेकिन धुआं बहुत हो गया। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने आपको यहीं के मनाजिर दिखाए थे कि किस तरह से यहाँ पर फायर टेंडर्स और अब सूरत हाल तब्दील हुई है। हनीफ आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो मलबा गिरा है, इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संगीन नौयत की सूरत हाल गुल प्लाजा में पैदा हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ एक गाड़ी है जिससे इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर वाटर टैंकर्स की तवील कतारें लगी हुई हैं। बड़े बड़े जो वाटर टैंकर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो पानी लेकर यहाँ पर मुसलसल आ रहे हैं और वो फायर टेंडर्स को पानी फराहम कर रहे हैं ताकि वो आग बुझाने का अमल तेज कर सकें। लेकिन इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है कि जो फ्रंट का हिस्सा है वहां पर इमारत मुनहदिम होने की वजह से जो फायर टेंडर्स थे उनको पीछे किया गया है। और दूसरी जो अब मुश्किल पैदा हो गई है वो जो यहाँ पर ग्रीन लाइन का काम हो रहा है, वहां पर जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं तो वहां पर फायर टेंडर्स का जाना बहुत मुश्किल है। तो अब सिर्फ महज एक गाड़ी के जरिए उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और ये धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा धुआं है। और जो इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है फ्रंट का, उससे भी धुआं निकल रहा है और उसने पूरी इस इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। तो ये कैफियत है। यहाँ से आपको इन मनाजिर से अंदाजा हो रहा होगा कि गुल प्लाजा में कितनी खतरनाक सूरत हाल है, किस तरह से इमारत का ये हिस्सा मुनहदिम हुआ है और दो और जो मखदूश हिस्से हैं वो भी गिरे हैं। तो अब इस इमारत के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना मजीद खतरनाक हो चुका है। लेकिन अभी पहले भी हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि अभी तक तो आग पर ही काबू नहीं पाया जा सका है। इसकी कूलिंग और अंदर जाकर लोगों को निकालना तो बहुत बाद का मरहला है। और जैसा कि रिपोर्ट हो चुका है कि तकरीबन 22 अफराद की फैमिलीज ने राब्ता किया है कि उनके प्यारे मिसिंग हैं और इमारत में मौजूद हैं।
تو ان کے ریسکیو کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا ہے اور اگلے چند گھنٹوں تک بھی ایسا نہیں لگتا کہ ظاہر ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ رات 10:30 بجے سے آگ لگی ہے اور ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 2 حصے منہدم ہو چکے ہیں اور گر چکے ہیں، جبکہ یہ عمارت کبھی بھی کسی بھی وقت پوری طرح گر سکتی ہے۔ علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً وہاں پر لاپتہ افراد جو ہیں، جو یہاں پر اس بلڈنگ میں شاپنگ کے لیے موجود تھے، ان کی فیملیز یہاں پر ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے ہیں۔ دکاندار یہاں پر موجود تھے جو کہ ابھی تک نہیں مل سکے۔ علی حسن ان کے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائیے کیا کہنا ہے ان کا؟ دیکھیں ابھی بھی جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے۔ ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک ہیلپ ڈیسک جو ہے کرپٹ آفس میں جو ہے قائم کر دی گئی ہے اور ابھی تک جو ہے 16 کے لگ بھگ لاپتہ افراد کے نام جو ہیں ان کا اندراج جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی میئر کراچی کے ترجمان سے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، مسنگ پرسنز کے نام اندراج کر رہے ہیں تاکہ اس سے بھی میچ کیا جائے گا سول ہسپتال کے لیے سے آیا کوئی زخمی ہے جس کی معلومات ان کے گھر تک نہیں پہنچ پا رہی تو اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے حصے میں بھی ابھی بھی آگ جو ہے کبھی بجھتی ہے کبھی دوبارہ سے بھڑک اٹھتی ہے۔ کولنگ کو آگ بجھانے کے لیے فائر ٹینڈرز یہاں پہ موجود ہیں، پانی کے احتیاطی ٹینکر بھی ساتھ میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل خانہ کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ وہ اب پراپر انداز سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے لیے ہیلپ ڈیسک یہاں پہ قائم کر دی گئی ہے۔ صبح سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی بتانے والا کوئی نہیں تھا، لوگ پریشان حال میں یہاں آ رہے تھے۔ کسی فیملی کے لوگ جو ہیں، خواتین کی تعداد زیادہ تھی جو یہاں شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے یا دیگر مقصد سے آئے ہوئے تھے، وہ لاپتہ ہوئے، یا پھر دیگر افراد جو زخمی ہوئے ان کی بھی پراپر اپڈیٹ ان تک نہیں مل پا رہی ہے۔ ٹی وی پہ جب خبریں چلتی جا رہی ہیں، لسٹ سامنے آتی جا رہی ہے زخمیوں کی یا جھلس کر جو جاں بحق ہونے والے افراد کی، تو تب ان کو آگاہی ملتی ہے کہ یہ ایک ثانیہ جو ہے برپا ہو چکا ہے۔ جی اچھا علی، آپ ایگزیکٹلی کیا بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ اب تک اس ہیلپ ڈیسک تک آئے ہیں؟ کیا نمبر ہے مسنگ لوگوں کا؟ صبح کے ٹائم تک 21 کے قریب یا 20 کے قریب جو ہے زخمیوں کے نام جو ہیں وہ آئے تھے سول ہسپتال سے، لیکن یہاں ابھی جو ہے چند گھنٹے پہلے جب سعید غنی یہاں پر آئے تھے تو ان کی ہدایت پہ یہاں پہ ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی ہے اور 16 مزید نام جو ہے یہاں پر رپورٹ کیے جا چکے ہیں اور مزید اس طرح سے لوگ مزید آتے جا رہے ہیں سامنے جو میڈیا کو زیادہ فیس کرنا پسند نہیں کرے لیکن خاموشی سے آتے ہیں، نام اندراج کرتے ہیں اور ان کی وہی کوشش ہے، درخواست ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے حکومت سے اور دیگر اداروں سے کہ خدارہ ان کے جو اہل خانہ جو مسنگ ہیں انہیں تلاش کیا جائے، کیونکہ ابھی جو اندر کہا گیا تھا پہلے بھی کہ کافی لوگ اندر ابھی بھی جو ہے شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ یقینی طور پر ایک خطرناک پہلو ہے کہ لوگ ابھی بھی اندر موجود ہیں اور یہ اندازہ لگانا کہ وہ عمارت کے کس حصے میں ہے، عمارت کا کافی حصہ گر بھی چکا ہے۔ ذرا اس میں کامل کو انگیج کرتے ہیں۔ کامل، ذرا آپ بتائیے، آپ فرنٹ پہ ہیں ہمیں جناح روڈ پہ، یہ ذرا بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی اگر ایک اندازے سے، ظاہر ہے اسپیکولیشن بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہم اس کے ریسکیو آپریشن کو کور کر رہے ہیں، عمارت کا کتنا حصہ مطلب عقبی طرف سے بھی اور فرنٹ سے بھی گر چکا ہے کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ یہ منہدم ہے، اور باقی کتنے فیصد عمارت اس وقت باقی ہے، اور یہ کیسے میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو بچی ہوئی عمارت ہے وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں جن کا امکان ہے، شبہ ہے، وہ اسی بچی ہوئی عمارت میں موجود ہیں؟ دیکھیے، عمارت کا 30% حصہ جو ہمیں فرنٹ سے دکھ رہا ہے وہ تو گر چکا ہے، یعنی کہ جو ایم اے جنرل روڈ کا فرنٹ کا حصہ ہے جو یہاں سے نظر آ رہا ہے، دیکھیے یہ گر گیا ہے۔ اس کی بیک سائڈ کا جو حصہ ہے وہ مکمل طور کے اوپر گر چکا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمپا پلازا پہ ہم نے جا کے ایکسکلوزیولی ریکارڈ کیا تھا، وہ اندر سے جو ہم نے کیمرے سے ریکارڈ کیا تو اندر کا حصہ بھی مکمل طور کے اوپر مخدوش نظر آ رہا تھا اور چھتیں جو ہیں وہ گری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اور میں یہاں یہ تھوڑا سا اس کو اگر بریف کرنے کی کوشش کروں تو جن لوگوں کو ثانیہ بلدیہ ٹاؤن یاد ہے، جس طریقے سے اس فیکٹری میں آگ لگی تھی اور آگ کے شعلے جو ہے وہ بلند ہو رہے تھے، لوگ پھنسے ہوئے تھے، آہو بکار کر رہے تھے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ فیکٹری مکمل طور کے اوپر بند تھی، آج کی آگ نے اسی واقعے کی یاد تازہ کی ہے کہ اسی طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے، اسی طریقے سے لوگ جو ہے اپنے اہل خانہ کو رابطہ کر رہے تھے، چلا رہے تھے، پکار رہے تھے کہ ہمیں بچا لیا۔ جو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ 10 یہ مارکیٹ جو ہے عمومی طور کے اوپر 10 اور 11 بجے کے بیچ میں بند ہو جاتی ہے، لیکن ہفتے کے دن جو ہے اس کا ٹائم تھوڑا آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جاتا ہے، 11:30 بجے تک اس کی دکانیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن 10 بجے کے بعد کیا جاتا ہے کہ ایگزٹ کے جو راستے ہیں، جو 12 چھوٹے چھوٹے ایگزٹ کے راستے ہیں جہاں سے لوگ ان آؤٹ کرتے ہیں، وہ بہت بڑے راستے نہیں ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان میں سے اکثریت راستے جو ہیں ایگزٹ کے وہ بند کرنا شروع کر دیا گیا تھا کیونکہ مارکیٹ آہستہ آہستہ 10 بجے کے بعد بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو جیسے ہی راستے بند کیے گئے اور اس کے بعد آگ لگنا شروع ہوئی تو لوگ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے تو وہ لوگ باہر نہیں نکل پائے، کچھ بیسمنٹ میں پھنس گئے کیونکہ بیسمنٹ بھی اس کی اتنی بھول بھلیاں سی ہے کہ آپ کو ایک دم ایک جگہ سے جائیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ کس راستے سے آئے تھے اور کس راستے سے آپ نے باہر جانا ہے۔
تو وہ بیسمنٹ کی صورتحال جو خراب ہونا شروع ہوئی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اچھا عمارت کی جتنی آپ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں سب کو کیونکہ دکاندار اپنا سامان رکھتے ہیں, چوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, تو ان کو گرل لگا کے مکمل طور کے اوپر پیک کیا گیا تھا. جیسے رات کو جو کچھ زخمی تھے جو اندر پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو گرل بند ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں نکالا جا سکا. پھر جو لوگوں کو راستہ ملتا گیا یا جو چھت کی طرف جا سکتے تھے وہ اوپر کی طرف چلے گئے, لیکن جو لوگ باہر نکل سکتے تھے وہ باہر کی طرف نکل گئے. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو رابطہ کر لیا ہے حکومتی سطح کے اوپر, جو ڈپٹی کمشنر اور سندھ حکومت کی جانب سے بنائی ہوئی ہیلپ ڈیسک ہے اس کے اوپر اب وہ لکھوا رہے ہیں کہ ان کے اہل خانہ جب کل سے مسنگ ہیں یا لاپتہ ہیں اور وہ اب تک جو ہے وہ ان کی رابطہ نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اندراج کرا رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو تھی وہ مارکیٹ ذرائع اور مارکیٹ کے جو تاجر تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 100-150 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو اب تک مسنگ ہیں. لیکن اس میں یہ جو مسنگ ہے کامل, میں آپ سے بھی اور فیض اللہ سے بھی ذرا چاہوں گا کہ آپ اس پہ رسپونڈ کریں. بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں عموماً جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو وہ کیونکہ ایک ملبہ ہوتا ہے اور اس میں وہ ہیٹ نہیں ہوتی تو وہاں پر وہ گنز کے ذریعے تھرمل گنز کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پر لوگ موجود ہیں, زندگی کہاں کہاں پر موجود ہے. یہاں آپ کی فائر بریگیڈ حکام سے بات ہوئی کہ یہاں ایسا جو ملبہ ہے یا آلریڈی بلڈنگ جل رہی ہے, یہاں پر ڈیفینیٹلی ٹیمپریچر اپ ہے, تو یہاں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ لوگ کہاں کہاں ہیں تاکہ وہ اس پریسائز لوکیشن پہ ریسکیو کریں. پہلے کامل آپ بتائیے. جی دیکھیے ایسی تو کوئی ٹیکنالوجی یہاں پر استعمال کی نہیں گئی اور کیا پتہ نہیں یا ان کے پاس یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے یا نہیں, لیکن یہ ٹیکنالوجی اگر ہو بھی تو اس کو استعمال تو جب کیا جا سکے گا نا جب آپ کی ایکسس ہوگی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمارت گری ہوئی ہے, عمارت کا حصہ گرا ہوا ہے, آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں, یعنی کہ جو فرنٹ کا حصہ ہے یہاں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو بیچ بہت بڑی مارکیٹ ہے, یعنی کہ اگر میں یہ اپنے ایک اندازے سے بتاؤں تو تقریباً 1 ایکڑ یا 1.5 ایکڑ کے اوپر بنی ہوئی یہ مارکیٹ ہے. تو اس کے اندر کے جو راستہ ہے جس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر یہ 1.5-2 ایکڑ پہ بھی بنی ہوئی مارکیٹ ہے جس میں 1200 دکانیں ہیں, تو اندر کس کونے کے اوپر کون کہاں کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوگا, کس نے کس جگہ پہ پناہ لے کے جو اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہوگی, کون کس دکان میں موجود ہوگا, کون کس گودام میں موجود ہوگا, اس کے بارے میں تو دیکھیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی نہیں بتا سکتی. کیونکہ یہاں پر جب آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے جس میں فائر کے جو ریسکیو کی ٹیموں کے اہلکار ہیں وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے اور اس کی آگ کی شدت سے سب پیچھے ہٹ رہے ہیں. جب ہم آگے کی طرف گئے تھے تو آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آپ کے فیس کے اوپر جو ہے وہ اس کی تپش جو ہے برداشت کرنا مشکل ہوا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ ابھی تو یہ بلکہ آپ لوگ جو کہ اس بلڈنگ سے کچھ دور ہیں, فیض اللہ بھی دور ہے, ابھی جو دھواں ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے بات کرنا مشکل ہے, محال ہے. وہ لوگ جو اس بلڈنگ میں موجود ہوں گے, ایک تو وہ ہیٹ ڈیفینیٹلی, اور پھر سیکنڈ فیکٹر جو ہے جو ان کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہوگا وہ یہ دھواں ہوگا. وہ آپ کی آکسیجن آپ سے لے لیتا ہے, آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو یہ یقینی طور پر بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. فیض آپ بتائیے کہ جیسے میں نے ابھی کامل سے بھی پوچھا کہ اسٹریٹجی میں کوئی چینج ہے, یہاں کوئی جدید طریقوں سے بھی کوئی لائف ڈیٹیکشن کے لیے معاملات کر رہے ہو, کوششیں کر رہے ہو کہ پتہ چلے لوگ کہاں ہیں تاکہ اس پریسائز لوکیشن پہ ایکٹیویٹی ہو, ریسکیو کریں؟ ایسی کوئی کوشش یہاں پہ نظر نہیں آتی. وہی روایتی طریقے ہیں جو فائر بریگیڈ استعمال کرتی ہے. وہ پہنچ جاتے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی جدید آلات کا استعمال تو ہمیں نہیں دکھائی دیا. جو سب سے جدید ترین مشین تھی وہ ایک سنارکل تھی جس کے ذریعے گل پلازا کی چھت سے پانی پھینکا جا رہا تھا, لیکن وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کو بھی وہاں سے پیچھے ہٹا لیا گیا. جیسے ہی گل پلازا کا فرنٹ منہدم ہوا ہے تو اس کے بعد وہ جو سنارکل تھی اس کو بھی پیچھے لے کر آ گئے ہیں یہ لوگ. اب وہ وہاں پر موجود نہیں ہے, صرف ایک گاڑی ہے, اس کے ذریعے جو ہے نا آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو جدید آلات کی بات ہے وہ اس کا استعمال تو یقینی طور پر اس وقت ہوگا جب جو یہاں پر موجود اہلکار ہیں ریسکیو کے وہ اس عمارت کے اندر داخل ہو سکیں گے. اور عمارت کے اندر داخل ہونے کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق بہت زیادہ وقت درکار ہے, کیونکہ ابھی جو پہلا مرحلہ ہے ہم کئی بار دہرا چکے ہیں کہ آگ پر ہی قابو نہیں پایا جا سکا ہے. تو جب آگ پر قابو پائیں گے تو اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. تو وہ اب ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے بغیر کوئی آلات لے کر جو ریسکیو اہلکار ہے وہ اس عمارت کے اندر جا سکیں. ابھی ایک اور عمارت ہمیں دکھائی دے رہی ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے, وہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں, مزدور ہیں, کام کر رہے ہیں. اس عمارت کے ذریعے آیا وہاں پر کوئی سیڑھی لگا کر لوگوں کو نکالنے کا انتظام کیا جا سکتا تھا یا نہیں, اس حوالے سے بھی کوئی ہمیں پلاننگ نظر نہیں آتی. تو بالکل روایتی انداز ہے یہ. اب جو فرنٹ کا حصہ ہے وہاں پر بھی اب جو فائر بریگیڈ موجود ہے اس کے ذریعے اس ملبہ جو گرا ہے اس سے نکلنے والے دھوئیں کو یا آگ کے جتنی تپش ہے اس کو کم کرنے کے لیے پانی وہاں پر پھینکا جا رہا ہے. اور دوسرا جو اس کا دوسرا حصہ ہے گل پلازا کا, وہاں پر فائر بریگیڈ موجود ہے جو کہ مسلسل پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ جو فرنٹ کا حصہ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سے اس پانی پھینکنے کے بعد دھواں اور زیادہ نکل رہا ہے.
یعنی یہ مسلسل 17واں گھنٹہ ہے اور اس دھوئیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اگر حنیف دکھا سکے یہ جو گل پلازا کی اوپر بالائی منزل ہے, دیکھیں اس کھڑکی سے آپ کو آگ نظر آ رہی ہوگی, اگر دھوئیں سے نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھیں یہ بھڑکتے ہوئے شعلے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 17 گھنٹے سے مسلسل لگی ہوئی آگ ہے اور یہ اس کھڑکی سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ آگ کس شدت کی ہے. اور یہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ابھی لگی ہے, یہ گزشتہ شب 10 بجے سے یہ آگ اسی طرح سے لگی ہے اور یہ بالائی منزل ہے, تیسری منزل ہے اس کی گل پلازا کی. تو اسی طرح سے جو دیگر منازلیں دیگر دکانیں ہیں ان کے اوپر وہاں پر بھی اسی طرح کی آگ لگی ہوئی ہے. اور اس کھڑکی کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالائی منازل کی کھڑکیاں ہیں لیکن ان کو گرلز لگا کر مکمل طور پر پیک کیا گیا ہے. اور یہ جو سامنے فرنٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہاں پر آگ بھی موجود ہے, اس کھڑکی سے ہم نے دکھایا کہ وہ شعلے آپ کو دکھائی دیے آگ کے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گل پلازا کی صورتحال بہت خطرناک ہے. یعنی اس کو ایک نارمل آگ کی طرح نہیں لیا جا سکتا. اور سب سے زیادہ اس کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ 17واں گھنٹہ گزرنے کو ہے اور ابھی تک جو ہے ایک ریسکیو اہلکار اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکا ہے, آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور بیسمنٹ سمیت اس کی ساری منازل پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو قابو نہیں پایا جا سکا. اور یہ ابھی تک تو صرف فرنٹ پر کوشش کی جا رہی ہے آگ بجھانے کی. جو ہم بتا رہے تھے اس کا عقبی حصہ ہے, یہ سائٹ کی دیوار ہے, وہاں پر دکانیں ہیں, وہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. وہاں پر ابھی تک فائر بریگیڈ پہنچی ہی نہیں ہے. یعنی مسلسل جو ہے نا 2 یا 3 گاڑیاں کام کر رہی ہیں, جن میں سے 2 گاڑیاں فرنٹ کے حصے پر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک تیسری گاڑی سائٹ پر لگی ہوئی ہے, وہاں سے وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی سے بھی مدد طلب کی گئی تھی, وہ پہنچے ابھی تک ایئرپورٹ اتھارٹی سے جو مدد طلب کی گئی تھی؟ جی بالکل, وہ پہنچ گئے. جو جتنے بھی ریسکیو ادارے ہیں, رضاکار تنظیمیں, وہ تمام کے تمام پہنچے ہوئے ہیں. یعنی وہ اپنے طور پر آ گئے. فائر بریگیڈ کل رات سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے, فوم کا بھی استعمال ہوا ہے, اسنارکل بھی ہے, ایئرپورٹ کا عملہ بھی پہنچا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور اس عمارت میں ابھی تک اسی طرح سے آگ لگی ہوئی ہے اور دکانوں میں آگ لگی ہوئی ہے. اور اب تو لوگوں کی جو اس عمارت میں لاپتہ ہو گئے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنے پیاروں سے ملنے کی آس میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں اس وقت گل پلازا کے باہر. غالباً اس مقام پہ علی حسن بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. علی, آپ اسی ایگزیکٹ جگہ پر ہیں جہاں کا فیض اللہ ذکر کر رہے ہیں, جو عقبی حصہ ہے؟ جی میں یہیں پہ موجود ہوں, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا اور یہ یہاں پر کوئی فائر ٹینڈر موجود نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے فیض اللہ بتانا چاہ رہے ہیں, راستے کی تنگی اور بیک سائڈ پہ فائر ٹینڈر جو ہے کام کر رہے ہیں, ساتھ میں پانی کا چھڑکاؤ مستقل کیا جا رہا ہے. لیکن آگ جیسے فیض اللہ بھائی بتا رہے تھے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. جتنا پانی ڈالتے ہیں وقتی طور پر بجھتی ہے آگ اور دوبارہ سے جو ہے وہ آگ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس بلڈنگ میں کیمیکلز اور دیگر چیزیں تو تھی, وہاں اسٹف ٹوائز بھی تھے اور دیگر ایسے تھرموپول ہوتے ہیں جو آگ پکڑتے ہیں. تو وہ کچھ ایسے میٹیریل ہوتے ہیں جو واقعی میں جو چیزیں پھیلائی جاتی ہے. دوسرا آپ سے پہلے بول لیتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے جس سے ہیومن باڈی ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تھرمل انرجی کا, اس طرح کے جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں یا سنیفر ڈاگس ہوتے ہیں اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں صرف اور صرف جو ہیں پاک فورسز کے پاس ہوتی ہے. جب اگر ان کو ضلع انتظامیہ اگر ریکویسٹ کرتی ہے ان سے تو شاید وہ اس طرح کا اکوپمنٹ لیں کہ پاس میں بھی ہم نے دیکھا ہے آگ کا بجھنا ہے, کیونکہ ورنہ وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے, جیسے کہ پہلے ذکر کیا, یوزلی وہ زلزلے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. ابھی ایگزیکٹلی بتائیے گا کہ آپ جہاں پر ہیں یہاں سے کتنے سیف ڈسٹینس پہ لوگوں کو کیا گیا ہے, کیونکہ بلڈنگ بھی گر رہی ہے, بار بار ملبہ بھی نیچے آ رہا ہے, تو لوگ بھی سیف ڈسٹینس میں, اور وہ ایک ہجوم والا ماحول یہاں پر ہے جو سب سے فیض اللہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے کافی دور جو ہے عام پبلک کو جو دیکھی ہے پولیس کی نفری وہاں پہ تعینات ہے. لیکن احمد جناح روڈ یہاں پہ جو مین فرنٹ سائڈ ہے وہ تو بلاک ہے, بٹ دوسری سائڈ پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. حتیٰ کہ کچھ شرمندگی کی بات یہ میں تصور کروں گا کہ کہتے ہوئے بھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سوشل میڈیا کانٹینٹ بنانے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس کو ریچ کر سکے. ان کو روکنا ہے اور خود بھی احساس کرنا چاہیے کہ پازیٹیو اپروچ اگر وہ چیزوں کو آگے پھیلائیں تو اچھا میسج کنوے ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں کریں, میں نے خود بھی کئی لوگوں کو دیکھا, ایک دو کو روکنے کی کوشش ہمارا مجموعی رویہ ہے. ذرا کوئکلی ہم ذرا چاہ رہے ہیں کوشش کریں انفارمیشن پہ آئیں. آپ نے بتایا کہ کچھ لاپتہ افراد ہیں, اس میں یہ بریک ڈاؤن مل سکا کہ خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, کچھ اس کی تفصیل ہے؟
دیکھیں ابھی تک مکس لوگ ہیں یہاں پہ، جن کی لسٹ جو بنی اس میں کچھ بچے بھی ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اندر امپلائیز بھی تھے، کام کرتے تھے، اور کچھ کہا جا رہا ہے وہ لوگ تھے جو وہاں پہ لوڈنگ کا کام یا صفائی کا کام بھی کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. علی حسن بھی ہمیں ساری صورتحال آگاہ کر رہے تھے کہ لاپتہ افراد 21 بتائے جا رہے ہیں. جو لسٹ ابھی تک ان کے پاس آئی ہے 21 افراد لاپتہ ہیں. اس کے علاوہ جو عمارت ہے اس کے 2 حصوں کے ہیں اب تک، اور یہ جو مارکیٹ ہے کراچی کی مصروف ترین تجارتی مراکز ہے، اور یہاں پر آگ لگنے سے بڑے پیمانے پر ظاہر ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے اور جانی نقصان بھی بتایا جا رہا ہے. 2 حصے اب تک گر چکے ہیں. فائر فائٹرز جو ہیں آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 2 حصے گر چکے ہیں، ملبہ اتنا سارا ہے، اندر فائر فائٹر جا نہیں سکتے، تو یہ آگ مزید کس طرح بجھے گی؟ کراچی کے مصروف ترین شاپنگ مال گل پلازا میں آتش زدگی کو 17 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں. آگ کی شدت سے 3 منزلہ عمارت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور رقبی حصہ مکمل طور پر گر چکا ہے. افضل پرویز یہاں سے ہمیں مزید بتائیں گے. پلازا شاپنگ مال میں لگنے والی آگ کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں. محکمہ فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا گیا تھا. ایس بی سی اے کے بیلوس کے مطابق وہ عمارت کو جو ہے مخدوش قرار دے دیا جاتا ہے. اس عمارت کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہوا ہے کہ آپ اس کے پلر دیکھ سکتے ہیں کہ پلر مکمل طور پر جو ہے خستہ حال ہو چکے ہیں. اس کا بیم مکمل طور پر ٹوٹ کر جو ہے نیچے آ چکا ہے، جبکہ بیسمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس کو مین بنیادی جو ہے ڈھانچہ کہا جاتا ہے وہ مکمل طور پر جو ہے تباہ شدہ حالت میں موجود ہے. تاہم ایس بی سی حکام کے مطابق جب تک فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کولنگ کے عمل کو مکمل نہیں کیا جائے گا، ایس بی سی کی ڈینجر ٹیم اس کا معائنہ کرے گی اور معائنہ کرنے کے بعد اس عمارت کو مخدوش قرار دے گی. محکمہ فائر بریگیڈ نے جو 3 منزلہ عمارت ہے اس کو مکمل طور پر مخدوش قرار دے دیا ہے. اب ایس بی سی اے کی ڈینجرس ٹیم جب معائنہ کرے گی اور مختلف معائنے کے بعد وہ تمام تر ایک رپورٹ تیار کرے گی، ڈی جی اور کمشنر کراچی کو ارسال کی جائے گی. تو تمام تر صورتحال ہمیں افضل پرویز وہاں کی آگاہ کر رہے تھے. 2 حصے اب تک عمارت کے گر چکے ہیں اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کے پاس جو اعداد و شمار آئے ہیں لاپتہ افراد ہونے کے، لاپتہ افراد کے وہ 33 افراد بتائے جا رہے ہیں کہ لاپتہ ہوئے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے ڈی سی ساؤتھ نے مسنگ پرسن ڈیسک بھی قائم کر دی ہے اور گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کا ڈیٹا جمع ہونا شروع ہو گیا ہے. اب تک 33 افراد کے لاپتہ ہونے کا ڈیٹا موصول ہوا ہے. سنجے سادوانی اس متعلق ہمیں آگاہ کریں گے. بتائیے سنجے. جی بالکل، گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے. جو ڈی سی آفس کے پاس رپورٹ سبمٹ کرائی گئی ہے اہل خانہ کی جانب سے، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو ہے وہ اہل خانہ نے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پیارے غائب ہے. اس میں مرد، بچے، خواتین بھی شامل ہیں. جو کچھ ایسے دکاندار ہیں جن کی جو ملازم دکاندار کے مالک وہ غائب ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو خریداری کرنے آئی تھیں وہ بھی جو ہے وہ واپس نہیں ہوئی اور وہ بھی لاپتہ ہے. تو لگ بھگ ضلع انتظامیہ کے پاس جو تفصیلات جمع کرائی گئی ہے اس کے مطابق 33 ایسے افراد ہیں جن کی لاپتہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور وہ رات آگ لگنے کے واقعے کے بعد سے جو ہے وہ اہل خانہ سے رابطے میں نہیں ہے. 33 افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں. سنجے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف کو امریکی صدر کی جانب سے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کیا تفصیل بتائی جا رہی ہے، راجہ محسن سے جان لیتے ہیں. جی راجہ محسن. جی بالکل، ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا کے سوالات پر اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور طور پر شامل رہے گا اور پاکستان فلسطین مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حمایت جاری رکھے گا. ترجمان نے ایک دفعہ پھر یہ بھی واضح کیا ہے کہ غزہ میں دیر پا امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے. بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY.